हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और अंजलि मुद्रा। आज का ये खुसूसी प्रोग्राम सियासत का एडिशन। इसमें आज हमारा मौजू है गुज़श्ता दिनों, बल्कि कल की बात है, जब कुंडलशाही का जो पुल है आजाद कश्मीर में, उस पर अ, जब मैंने पहले ये खबर सुनी, पढ़ी बल्कि सोशल मीडिया पे, तो ये था जी कि कुछ बच्चे जो सैर के लिए आए हुए थे, वो उस पुल के टूट जाने के नतीजे में उस दरिया में बह गए। और पहली जो खबर थी उसमें लिखा था कि कुछ 70 के करीब बच्चे थे। तो ये एक अजीब जो मंज़र मेरी आँखों के सामने आया कि मेरे ज़हन में था कि स्कूल के बच्चे थे और उनको लेकर गए और वो वहाँ पर पुल टूट गया और वो गिर गए। फिर बाद में एक और पोस्ट देखी तो पता चला ये बच्चे जो थे ये मेडिकल कॉलेज के बच्चे थे और पाकिस्तान से गए हुए थे। वहाँ पर ये एक तरह से छुट्टियाँ मनाने गए थे, सैर करने गए थे आज़ाद कश्मीर की। और वादी नीलम आज़ाद कश्मीर का ज़ाहिर है बहुत ही खूबसूरत इलाका है, तो वहाँ ये गए हुए थे। और जो पुल है उस पर ये जब उस पर खड़े हुए तो वो पुल वजन बर्दाश्त ना कर सका और गिर गया। तो मैंने सोचा कि यार ये मतलब ब्रिज अ, कितना कमजोर था ब्रिज। तो ये भी ज़ाहिर है ज़हन में है कि वहां पर और यहाँ भी जो देही इलाके हैं, यहाँ बरतानिया में भी जब हम जाते हैं मुख्तलिफ इलाकों में वॉक करने, तो कुछ पुराने जो ब्रिज होते हैं वो उन पे होता है कि मखसूस वजन उन पर जा सकता है, या एक आदमी जा सकता है या दो आदमी जा सकते हैं दूर दराज इलाकों में। तो वहां भी ज़ाहिर है ऐसे ब्रिज हैं कि जहां जहां ऐसा अ, होता है कि वो बहुत ज्यादा लोगों के या बहुत वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये ब्रिज भी ज़ाहिर है कुंडलशाही का जो ये पुल है, ये एक ऐसा ही पुल था। और बाद में पता चला कि जो तादाद थी वो भी 70 नहीं थी, उससे कम थी। और ये भी फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि जो लोग वो सब के सब जो गिरे वो जान से नहीं गए, बल्कि कुछ को बचा लिया गया मुकामी लोगों ने। और कुछ उनके जो साथ थे जाहिर है उन्होंने भी कोशिश की होगी, तो कुछ लोगों को बचा लिया गया और कुछ लोग जो है वो ना बचाए जा सके। तो अभी जो ताजा तरीन मेरे पास मालूमात हैं, जो अमीरुद्दीन मुगल साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मैं उनसे जब पैगाम भेजा तो उन्होंने मुझे ये जो है ना ताजा तरीन बताया कि इस वक्त उनके पास क्या मालूमात हैं, जिनके मुताबिक अम, इस वक्त तक 7 लाशें जो है ना वो निकाली जा चुकी हैं। 6 या 7 लोग अभी तक लापता हैं और 11 लोग जख्मी हुए हैं। 6 लाशें जो हैं वो कल निकाली गई थी और एक आज निकाली गई है। तो इस तरह 7 लोग इस वक्त तक की इत्तलात के मुताबिक 7 लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। और 6 या 7 का इस वक्त कुछ इल्म नहीं है कि क्या वो कहीं दूर बहकर चले गए, कहीं बच गए या नहीं बचे हैं। इस हवाले से अभी दायर है कुछ भी यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता। और जबकि 11 लोग जख्मी हुए। तो इस हवाले से तकरीबन ये आप कह सकते हैं कि 25 लोग जो है ना वो इस साने का शिकार हुए। और अगर हम ये तस्वीर देखें, जिनमें जो तस्वीर सामने आई हैं, वहाँ
تو یہ جو تصویر ہے جو ظاہر سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، یہ تصویر جو ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اس حادثے سے، اس بہت ہی سنگین اور المناک حادثے سے چند لمحے پہلے کی تصویر یہ کہا جاتا ہے، جیسے یہاں لکھا ہوا تھا۔ اور اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ان لوگوں کو گنے بھی تو یہ تقریباً 24-25 کے قریب لوگ وہاں پر کھڑے ہیں اس وقت، ایک ہی وقت میں اس برج پر۔ اور یہ جو برج ہے، یہاں سے تو ظاہر ہے میں تو یہاں کبھی گیا نہیں ہوں، اور بظاہر جو تصویر سے نظر آتا ہے کہ اگر تو یہ لوہا ہے تو ظاہر ہے پھر تو مضبوط ہونا چاہیے، لیکن اب مجھے نہیں پتا یہ لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے یا کیسا ہے۔ لیکن جو ہوا وہ یہ ہوا کہ جب یہ لوگ اس پر سوار ہوئے، مطلب اس برج پر مطلب سبھی لوگ ایک بار یعنی اکٹھے ایٹ ونس اس پر پہنچے، وہاں پر جا کر کھڑے ہوئے، تو وہ برج جو ہے، وہ یہ جو پل ہے کنڈل شاہی والا، یہ ان کا وزن سہار نہیں سکا اور جو وہ گر گیا، اور اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے یہ سب لوگ بھی گر گئے۔ اور پھر ان میں سے جو ابھی جو جیسے میں نے بتایا ہے تعداد جو ہے، ان 25 لوگ جو گنتی میں آ رہے ہیں اس وقت، جن میں سے 7 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور 7 لوگ لاپتہ ہیں، اور 11 لوگ جو ہے وہ زخمی ہیں۔ تو کل کتنے لوگ تھے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، کہ جو ٹور پہ گئے ہوئے تھے، اور ان میں سے باقی ظاہر ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ وہاں پل پہ نہ چڑھے ہوں، تو وہ خوش قسمت تھے، اور وہ زخمی ہونے سے یا ہاتھ دھونے سے، اپنی جان سے ہاتھ دھونے سے بچ گئے۔ تو یہ جو سانحہ ہے، یہ جو واقعہ ہے، سب سے پہلے تو ظاہر ہے اس پہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک انسانی المناک سانحہ ہے۔ اتنے لوگ مارے گئے، اتنے لوگ لاپتہ ہیں، اور باقی جو زخمی ہیں، اور یہ جو ان پہ اس کا جو فیملیوں پہ اثرات جو پڑیں گے، جو ان کے دوستوں کو دکھ ہوگا، یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اور اس کو اکثریت لوگوں نے اسی طرح ہی لیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ اور اس سے ظاہر ہے پھر بڑی جو اس کو مزید جو ویسے تو انسان کوئی بھی ہو اس کی جان جاتی ہے تو وہ انسان کی جان ہے، لیکن یہ لوگ جو تھے یہ میڈیکل کالج کے طلباء تھے، طلباء اور طالبات۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر ان میں لڑکیاں بھی تھیں جو میڈیکل کالج کی سٹوڈنٹس تھیں، اور یہ سب لوگ ڈاکٹر بن رہے تھے، اور ظاہر ہے ان کے ساتھ بہت سے لوگوں کے خواب بھی وابستہ ہوئے ہوں گے، خود ان کے اپنے خواب۔ تو اس حوالے سے یہ مزید ایک اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ جو کیا مطلب سوچ کر گئے تھے، اور ان کے ساتھ ہو کیا گیا۔ اب جو اس کا اگلا مرحلہ ہے، ظاہر ہے وہاں سے لوگوں نے جو اور جتنی بھی جو اس وقت لاشیں نکال لی ہیں، زخمی لوگوں کو ظاہر ہے مختلف اسپتالوں میں رکھا گیا ہے، اور جو لاپتہ ہیں ان کی تلاش جاری ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا جو کچھ ہوا، یہ واقعہ جو ہوا، اور اس کے بارے میں ظاہر ہے مزید معلومات آتی رہیں گی، اور لوگ جو ہے وہ مزید معلومات کے ذریعے جانتے رہیں گے کہ یہ لوگ کون تھے، شاید کسی کی کچھ کہانی آئے گی، کوئی کیسا تھا، کوئی کیا لے کر گیا تھا، اور مزید تصاویر بھی آئیں گی، کچھ ویڈیوز بھی موجود ہیں سوشل میڈیا پر، لیکن وہ ہم یہاں چلا نہیں سکتے، ان کے اوپر مطلب ظاہر سامنے لکھا ہوا ہے کہ وہ کس کی ہیں، تو کاپی رائٹس کا ایشو ہے، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے ابھی سسٹم کہ ہم ان کو تصاویر کو وہاں سے ویڈیوز کو اتنی جلدی منگوا سکیں یا چلا سکیں۔
تو اس حوالے سے ہم معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح سے ہم ویژول نہیں دکھا سکتے، لیکن ان سے مطلب نظر آتا ہے ایک ویڈیو ہے جو جب پل ٹوٹا ہے تو وہ اس کی ہے کہ کیسے وہ کھڑے تھے سب لوگ اور ایک دم پل ٹوٹ گیا. اور اگر غور سے دیکھیں تو ظاہر ہے یہ وزن سے تھوڑا سا اس کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. جو یہ تصویر ہے اس میں ایک اور جو تصویر ہے اس کی وہ بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے. تو یہ جو ظاہر ہے اس کا یہ تصویر تو بہت قریب سے ہے. ایک تصویر ہے جو تھوڑی یہی تصویر ایک تھوڑی دور سے ہے جس میں نظر آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ مڈل میں جا کے کھڑے ہو گئے اور جو سائڈوں پہ وہاں نہیں تھے. تو جو سارا وزن تھا وہ مڈل پہ پڑا، درمیان پہ، اور یہ جو ہے نا پل وہاں سے ٹوٹ گیا. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ بہت ہی دکھ بڑی بات ہے. ہمارے پاس ایک اور پکچر ہے جو آصف جو اپنے ظفر مغل صاحب ہیں میرپور سے، ان کی وال سے میں نے لی ہے. اور یہ جو ہے نا یہ 2012 میں وہاں گئے تھے. اس وقت اس پل کی یہ حالت تھی. تو کسی نے لکھا کہ یہ وہ پل نہیں ہے، لیکن پھر امیر الدین مغل صاحب جو وہاں کے مقامی علاقے کو مطلب جانتے ہی نہیں بلکہ وہ وہاں چپا چپا چھانتے رہتے ہیں تصاویر کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے. کبھی ہمیں موقع ملا تو ہم وہ ان کی جو یہ ہیں سفری ڈائریاں ان کے حوالے سے بات کریں گے ان کے ساتھ. لیکن یہ جو تصویر ہے انہوں نے بتایا کہ یہ 2012 کی ہے، اسی برج کی ہے، اس کے بعد اس کو ٹھیک کیا گیا تھا. تو یہ ظاہر پرانے پل کی تصویر ہے اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو بالکل ہی ٹھیک نہیں کیا گیا تھا، اس کو ٹھیک کیا گیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اگر ٹھیک کیا گیا تھا تو پھر یہ حادثہ کیوں پیش آیا، وہ پل گر کیوں گیا؟ تو اس کے لیے مختلف باتیں ہیں اور اس کے بعد میں رد عمل کی بات کروں گا جو ہمارے مختلف دوستوں کی طرف سے، مختلف کشمیریوں کی طرف سے، خاص طور سے آزاد کشمیر والوں کی طرف سے جو اس حادثے پر آیا اس پہ میں بات کروں گا. لیکن پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پھر جو ہے نا کیسے ہوا، مطلب ذمہ داری کس پر ہے اس کی. تو مطلب اس کو آپ جس زاویے سے بھی دیکھیں ظاہر ہے اس کے مطابق آپ نتیجے اخذ کر سکتے ہیں یا دعوے کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو برج ہے اس پر اس کے ساتھ ایک نوٹس لگا ہوا ہے بڑا واضح انداز میں. 2 نوٹس اصل میں لگے ہوئے ہیں، وہ پکچر میں یہاں نہیں دکھا سکتا، وہ البتہ فیس بک پر موجود ہے. میں نے کوشش کی اس کو یہاں کرنے کی لیکن فار سم ریزن میں کر نہیں سکا. تو اس میں یہ جو یہ نوٹس جو ہے وہ موجود ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے نوٹس پر کہ ایک تو نوٹس یہ ہے کہ اس مقام سے گزشتہ 10 سال میں 12 افراد، اوپر خبردار لکھا ہوا ہے موٹا سا اور پیچھے ساتھ میں لکھا ہوا ہے اس مقام سے گزشتہ 10 سال میں 12 افراد فوٹوگرافی کرتے ہوئے نالا میں بہہ گئے. ٹورسٹ حضرات اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں. یہ برج کے بارے میں نہیں ہے، یہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے لوگ سیلفیاں لیتے تھے تو گر جاتے تھے. اور پھر اس کے ساتھ ایک جو ہے نا نوٹس لگایا ہوا ہے کیفیٹیریا والوں نے کہ یہ جو برج ہے اس کی حالت بہت خراب ہے تو احتیاط کریں. ٹھیک ہے جی. تو یہ نوٹس وہاں پر موجود تھے. لیکن ہم جو کالج یونیورسٹیوں سے ہو کے آئے ہیں یہ بھی ایک ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں، ہم جب گاؤں سے شہر گئے تھے تو ایکسائٹڈ ہو جاتے تھے مطلب بہت سی چیزیں دیکھ کر. اسی طرح یہ جو جب لوگ شہروں سے اس طرح کے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر اتنی خوبصورتی، قدرتی خوبصورتی اس طرح ہر طرف سے ان پر غالب آ جاتی ہے تو پھر وہ ایکسائٹڈ بھی ہو جاتے ہیں. اور مطلب کچھ کو لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہ نوٹس ووٹس ایسے ہی ہیں، ان کا کیا ہے، یہ تو ایسے لکھ دیتے ہیں، تو وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے.
اور پھر وہ ایک کے دیکھا دیکھی پھر دوسرے بھی کہتے ہیں میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، تو یہاں تصویر بنوائیں گے. تو یہ جو چھوٹی سی خوشی کی بات ہے، چھوٹی سی ایک آپ کی رومانس کی بات ہے، مطلب کہ تصویر یہاں بنائیں گے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے وہ سم ٹائم آپ کے لیے ظاہر ہے کسی بڑے المیے کا، کسی بڑے حادثے کا سبب بن جاتی ہیں. اور یہاں بھی اگر دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اس نوٹس کو یا تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے یا پھر انہوں نے اگنور کر دیا کہ کیا ہے، کیا ہوگا، مطلب ہمارے وزن سے کیا ہو جائے گا. تو یہ جو ہے پاسبلٹیز ہے. اب دوسری بات آتی ہے کہ آزاد کشمیر میں ظاہر ہے اب سیاحت کا ایک محکمہ موجود ہے، سیاحت کی وزارت ہے. تو وہ مطلب یہ سیاح جو آئے ہیں کیا ان کو کوئی رہنمائی ہوتی ہے، کوئی ان کو یہ چیزیں جب وہ آتے ہیں تو کیا ان کو کوئی بتایا جاتا ہے، ہدایات جاری کی جاتی ہیں کہ کیا کیا خطرات موجود ہیں، کیا کوئی بھی ان کے ساتھ کسی قسم کا انٹریکشن ہوتا ہے ان کو بتانے کے لیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں مقامی جو صحافی ہیں ان کو اپنے اپنے جو متعلقہ وزراء ہیں اور افسران ہیں ان سے پوچھنے چاہیے. اور دوسرا یہ تو یعنی کہ یہ جو اس میں I'm sure کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے اس پر کوئی تحقیق ہوگی سرکاری سطح پر کہ یہ کیوں ہوا، وجہ کیا ہے. کیا صرف یہی وجہ ہے کہ وہ وہاں پر چڑھ گئے بغیر ہدایات کو پڑھے، اور کیا صرف وہی ایک جو پوسٹر لگا ہوا ہے وہاں پر نوٹس لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ کیا وہی وہ لوگوں کو بتانے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ مختلف باتیں ہیں. اور میں ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جو ریلیونٹ بات ہے جس میں ایک صاحب بتا رہے ہیں کہ میں ایک اور واقعے میں وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ تھے تو میں نے ان کی منت سماجت کر کے ان کو پل سے نیچے اتارا تھا کہ بھائی صاحب یہ اتنا وزن برداشت نہیں کر سکے گا، تو وہ تو بچ گئے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں نے متعلقہ لوگوں کو بھی اس کی اطلاع کر دی کہ یہاں کوئی بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ کریں. لیکن ظاہر ہے کچھ کیا نہیں گیا اور حادثہ ہو گیا. تو اس کا بھی پیچھا کرنا چاہیے کہ وہ انہوں نے کن کن کو بتایا، اور جن کو بتایا ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی صاحب آپ نے اس پر کیا کارروائی کی. تو ذمہ داری جو ہے ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ جو ٹورسٹ ہیں انہوں نے اس نوٹس کو نظر انداز کیا، لیکن دوسری طرف جو حکام ہیں انہوں نے بھی جو ایک اس طرح کے جب لوگ آتے ہیں تو ان کو اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آئے، وہاں پر کوئی حفاظتی جو تدابیر تھی ان کی حفاظت کے لیے جو ان کا مطلب فرض بنتا ہے کہ جب آپ باہر سے سیاح آتے ہیں تو آپ ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو متعلقہ اداروں کی طرف بھی ظاہر ہے یہ خیال جاتا ہے کہ وہ بھی اس ذمہ داری میں کسی حد تک شریک ہے. تو یہ تو ہوگی اس کی بالکل ہی جو اس حادثے کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں. لیکن اس کا جو رد عمل آیا ہے اس میں بہت سی پھر چیزیں آ گئی ہیں. ایک تو سیدھا سیدھا انسانی رد عمل ہے، افسوس میرے خیال میں ہر کسی نے کیا ہے کہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک حادثہ ہے. اور پھر جب ذمہ داریوں کی بات آئی ہے تو ذمہ داریوں کے لیے مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں، کچھ تلخ ہیں، کچھ میرے خیال میں بے حسی والی ہیں، کچھ میں آئی ڈونٹ نو اپنا غصہ نکالا گیا ہے، کچھ میں کیا ہے. تو یہ بہت سی اس طرح کی باتیں آئی ہیں. اور سب سے بڑی بات جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے جی کہ یہ جو حکومت ہے آزاد کشمیر کی، یہ اس کا جو ہے نا یہ بھی اس کی ذمہ دار ہے. اور ان کو جی یہ مختلف جو آئے ہیں میرے پاس کامنٹس اس وقت، میرے خیال میں وہ بھی پڑھتا چلوں کیونکہ اسی سے متعلقہ ہی بات میں کرنے جا رہا ہوں. تو یہ جو کمنٹ ہیں ظاہر ہے یہ افضل صاحب میں کہتے ہیں بہت افسوس ہوا. یہ یاسین کاشر صاحب ہیں کہتے ہیں کل کے واقعے کا بہت دکھ ہوا.
پھر یہ ہیں جی راجہ محبوب طاہر صاحب، کہتے ہیں اللہ پاک صاحب کی مغفرت فرمائے، جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پھر یہ ہیں جی سردار امجد خان صاحب، کہتے ہیں آزاد کشمیر حکومت اس کی ذمہ دار ہے، سیاہ کے حوالے سے آزاد کشمیر میں کوئی سیفٹی نہیں ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں جی روڈ پر کوئی سائن نہیں، بورڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور یہاں سائن تو تھا بہرحال۔ پھر جناب کہتے ہیں سیم از، یہ جمیل مقصود صاحب ہیں، کہتے ہیں سیم از دا کنڈیشن آف تتا پانی برج۔ تو تتا پانی برج کے حوالے سے بھی یہ خبردار کر رہے ہیں کہ وہ بھی وہاں بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، اور اس طرح کے ظاہر ہے اب بہت سے اور جو برجز ہیں، اب سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے سرکار کا، مقامی سرکار کا، کہ وہ مزید کسی حادثے سے بچنے کے لیے اس طرح کے جو کمزور برجز ہیں ان کو مضبوط کریں۔ اگر ممکن نہیں ہے تو کم از کم وہاں پر یہ کوئی حفاظتی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جتنا وہاں لوگ جا سکتے ہیں اس سے زیادہ لوگ وہاں پر نہ جا سکیں۔ تو یہ بہت ہی فوری طور پر یہ کیا جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد اب ذمہ داریوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بالکل آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے وہ اس پر بھی اس ذمہ داری کے حوالے سے سوالات کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آزاد کشمیر جو گورنمنٹ ہے، یعنی کہ اگر تو گورنمنٹ سے مراد ہے نا آپ کی حکومت جو اس وقت اقتدار میں ہے مسلم لیگ نون کی، راجہ فاروق حیدر صاحب کی وزارت عظمیٰ اور سردار مسعود خان کی صدارت کے تلے، تو پھر ایک وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ایک جز ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں جو سربراہ ہے اس پورے سیٹ اپ کا وہ تو چیف سیکرٹری صاحب ہیں، اور باقی جو اہم شعبہ جات ہیں ان میں بھی جو سرپرستی ہوتی ہے وہ بھی پاکستان یعنی کہ اسلام آباد گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہاں پر تعینات کیے جاتے ہیں، تو وہ بھی اس ذمہ داری سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ یہ پھر دیکھنا ہوگا کہ یہ کس کے تحت آتا ہے سارا کچھ اور کیوں نہیں ہوا، اور اگر کیوں نہیں جو ذمہ دار افیسر تھے اگر یہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کیوں پوری نہیں کی ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی تحقیق کی بات ہے، تو یعنی کہ انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کیا مسئلہ کیا ہوا ہے۔ اور جو سیاسی طور پر جو اس میں یہ بھی بات سامنے آ گئی کہ انفراسٹرکچر جو ہے آزاد کشمیر کا اور سیاحت کے بارے میں جو پالیسی ہے وہ ایکچولی اس کا وجود نہیں ہے۔ پالیسی موجود ہوگی، کاغذوں پہ لکھا ہوگا، افیسر بھی ہوں گے، ظاہر جیسے میں نے کہا ایک وزیر بھی غالباً ہیں، لیکن وہ پریکٹیکلی کرتے کیا ہیں اس بارے میں جو ہے نا بہت سے سوالات موجود ہیں، اور کیا ان کی کوئی پالیسی ہے سیاحت کی، اور یہ پالیسی کیا مطلب کہاں ہے اور اس کے کیا خد و خال ہیں، یہ جو باتیں ہیں یہ ظاہر ہے مقامی جو ہمارے صحافی ہیں ان کو متعلقہ وزراء سے جو ہے نا بات اس پر کرنی چاہیے، سوالات پوچھنے چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو میرے لیے بہت زیادہ پریشانی یا میرے جو دل دکھنے کی بات ہے جس پر میں بہت آج سارا دن میں سوچتا رہا ہوں اس پر، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے اس سانے پر ہمارے جن کو خود مختار کشمیر والے کہتے ہیں، قوم پرست ہم کہتے ہیں، انہوں نے جو رد عمل کیا ہے، جس رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور میں بھونچکا رہ گیا۔ میں خود ظاہر ہے مجھے سب جانتے ہیں، میں چاہتا ہوں کشمیر کو آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے، یہ اس کا بہترین حل ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کی فوجوں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے
اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ایک آزاد خود مختار ریاست میں رہیں. اور اب ظاہر ہے اس کے بہت سے سوال ہیں موجود کہ جموں، لداخ، وادی، آزاد کشمیر، کرکٹ بلتستان، یہ سب لوگ آپس میں مل کے بیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ انہوں نے مستقبل میں کیا کرنا ہے. تو میرا تو یہ موقف بہت واضح ہے ایک عام شہری کی حیثیت سے. لیکن میں نے جب سوشل میڈیا پہ آج دیکھا ہے تو ہمارے بہت سے جو آزادی پسند قوم پرست لیڈر بھی ان میں شامل ہیں اور کارکن بھی شامل ہیں، اور کچھ وہ عجیب مطلب اس سانے کو وہ عجیب قوم پرستی کی ایسی اینک سے دیکھ رہے ہیں جس اینک سے مجھے لگا کہ وہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ عام لوگ تھے، یہ کوئی قابض فوج کے لوگ نہیں تھے، یہ کوئی کسی مطلب وہاں پر کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بندوقیں لے کر آئے ہوئے تھے یا کسی کو فتح کرنے آئے ہوئے تھے. ان کے ظاہر ہے وہ ایک جو ہے نا کالج کے طلباء تھے، جس طرح بے شمار ہمارے کالج ہم جاتے ہیں، ہمارے آزاد کشمیر سے لوگ جاتے ہیں پاکستان میں. تو یہ ایک انسانی مسئلہ ہے جس کو وہ جب سیاسی طور پر انہوں نے یعنی کہ ان مطلب میں اب ظاہر ہے I have to be careful کہ میں یہاں کیا کہتا ہوں. میں کسی کو یعنی کہ میں کوئی ایسا لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا جو 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 میڈیا کے لیے یا پبلک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے مجھے لگا کہ ہماری جو قوم پرستی کی سیاست ہے اس یعنی قوم پرستی کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں، اور ایک قوم پرستی ہوتی ہے جو اپنی قوم کی آزادی، اپنی قوم کی ترقی، اپنی قوم کی خوشحالی کے لیے ہوتی ہے، اور اس ترقی خوشحالی کے لیے جدوجہد کی جاتی ہے. اور جس طرح ہمارے ملک پر قبضہ ہے، ہمارے ملک کا استحصال ہوتا ہے، اس کے خلاف اس حوالے سے جدوجہد کی جاتی ہے اور اس کی مخالفت بھی کی جاتی ہے، اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. اور مختلف مواقعوں پہ جب بات آپ ہو سکتا ہے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ آپ کو لڑائی بھی لڑنی پڑے، یہ سیاسی طور پر ممکنات میں سے ہوتا ہے. لیکن اس سانے کو لے کر جس طرح سے ہمارے کچھ دوستوں نے میں نے ان کے سٹیٹس دیکھے، ان کے کامنٹس دیکھے، تو ایک تو ظاہر ہے یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی اپنی اداسی، ان کی اپنی فرسٹریشن، ان کی اپنے جو مایوسی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے تو ایک ان کا پس منظر بنتا ہے. لیکن جو انہوں نے اظہار کیا ہے وہ کسی سیاست کا اظہار نہیں ہے، مطلب مثبت سیاست کا اظہار نہیں ہے، صحت مند قوم پرستی کی بات نہیں ہے، پروگریسو قوم پرستی کی بات نہیں ہے. یہ قوم پرستی کی وہ جز ہے، وہ شکل ہے جس سے فاشزم پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس اگر طاقت آ جائے تو وہ کیا کریں گے، جن کو احساس نہیں ہے کہ کتنے لوگ مارے گئے. تو یہ جب ہندوستان والے کشمیریوں کو مارتے ہیں اور کچھ ہندوستانی جو بی جے پی والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اور مارو ان کو، یہ کیوں آزادی مانگتے ہیں، کیا چاہیے ان کو. اور اسی طرح جب پاکستان والوں کے خلاف کشمیری جب پاکستان کے قبضے کے خلاف بات کرتے ہیں تو کچھ پاکستانی کہتے ہیں یہ جو ہے نا دیکھیں یہ امن سے رہ رہے ہیں، یہاں دیکھیں اس طرف کیا ہو رہا ہے، ہم نے ان کو کچھ کہا بھی نہیں ہے، ہم تو مارتے نہیں ہیں، لیکن یہ دیکھیں آزادی مانگتے ہیں تو ان کو بھی وہی اشر کرنا چاہیے جو دوسروں کا، پھر ان کو پتا چلے گا آزادی کیا ہوتی ہے. تو یہ ایک ہی مینٹالٹی ہے جو بی جے پی والوں کی طرف سے آتی ہے، ہندوستانی تنگ نظر قوم پرستوں کی طرف سے آتی ہے، یا پاکستانی تنگ نظر قوم پرستوں کی طرف سے آتی ہے، چاہے وہ مذہبی قوم پرستی ہو یا وطنی قوم پرستی ہو. اور یہ جو آج میں نے دیکھی ہے آزاد کشمیر کی کچھ دوستوں کی طرف سے جو اس سانے کے حوالے سے ہے، یہ تینوں ایک ہی سوچ کا اظہار ہے. یہ تنگ نظری جو ہے، یہ جو دوسری قومیت کے کوئی شخص ہو، کوئی افراد ہوں، تو ان کے ذریعے آپ اپنا جو سیاسی آپ کی غلامی ہے، سیاسی جبر کا آپ شکار ہیں، وہ اس کے ذریعے آپ نکال رہے ہیں. آپ فرق نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس کے مطلب جو کچھ
उन लोगों के साथ हुआ, वो आपकी नफरत या आपके तंज या आपकी इस तनकीद के वो निशाना नहीं होनी चाहिए। अगर आप सियासी तौर पर बालिग हैं तो, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी आज़ादी इंसानों की आज़ादी की बात है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आज़ादी जो आप कह रहे हैं वो सिर्फ मतलब एक किसी किसी पूरी कौम के साथ नफरत के इजहार से आप वो उस तरह की आज़ादी चाह रहे हैं, या उस तरह से आप अपनी आज़ादी से वाबस्तगी का इजहार कर रहे हैं, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है। तो आई वॉज वेरी मुझे इस पे बहुत अफसोस हुआ कि हमारी जो कौम परस्ती की, मैं तो कौम परस्ती के लफ्ज को भी एक प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन इस पे हम कभी फिर बात करेंगे कि ये कौम परस्ती क्या है और हमारे खित्तों में इसका क्या मतलब है, क्या वो वाकई ऐसा है, और ये हम क्या मजहबी जो अकीदत है और जो जिसको मजहबी लोग इस्तेमाल करते हैं वो लीडर सियासत के तौर पर, इसी तरह हम क्या, हमारे जो कौम परस्त में हैं, क्या उन वो भी कारकुनान उसी अकीदत परस्ती में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको इंसानियत जो है ना याद नहीं रहती। तो ये जो मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, मैंने ये कहना जरूरी समझा है। मुझे किसी की वो नहीं है कि मैं किसी को खुश कर रहा हूँ, जो इल्जामात तो हम पे ऐसे ही लगेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी हो गया है कि आपसे कोई इख्तलाफ करे, आपसे अलग बात करे, तो ये कहा जाता है जी ये किसी के कहने पे कर रहा है। तो खैर मैं ऐसा तो नहीं है, मैं किसी के कहने पे नहीं कर रहा, मुझे जो महसूस हुआ है मैं वो बयान कर रहा हूँ। और अ, शायद हम इस काबिल हूं कभी कि हमारे जो मुख्तलिफ दोस्त हैं उनके उनको एक जगह बैठा के हम बात करें इन मौजूआत पर खुलकर जरा। तो ये किसी की शख्सियती बात नहीं है, ये एक जो रुझान मैंने देखा है, इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये वो तरीका ठीक नहीं है। वो भी यहाँ मौजूद हूँ तो फिर दायरे उनसे बात की जा सकती है, लेकिन मैं अकेले किसी का नाम लेके बात करूँ ये अच्छा नहीं है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि एक रुझान मैंने महसूस किया है जो मेरे ख्याल में किसी भी तरक्की पसंद कौम परस्ती के लिए मुफीद नहीं है। वो एक प्रॉब्लम है, वो एक बीमारी है तरक्की पसंदाना कौमी आज़ादी की सियासत के लिए। तो उसको रोकना होगा, उसको समझना होगा, उसको मुस्बत अंदाज में अपने जो ख्यालात हैं, अपने जो नजरियात हैं और उनकी ऐनक से अपने हालात को देखकर पेश करना होगा। सिर्फ जो है ना नफरत, गुस्सा, रद्द अमल, रिएक्शन कि अगर जो शिकायत हैं हमें इस तरफ पाकिस्तान के हुक्मरानों से, पाकिस्तान के फौजियों से, पाकिस्तान की एजेंसियों से, जिस तरह के वो सलूक करते हैं हमारे उन लोगों के साथ जो खुद मुख्तार कश्मीर चाहते हैं, जो खुद मुख्तार कश्मीर की बात करते हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल बजा हैं। मैं वहाँ रहा हूँ, मैं यहाँ से भी वहाँ से वाबस्ता हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि कितनी मुश्किलात होती हैं जो लोग पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ इत्तेफाक नहीं करते, या उनकी मर्जी की बातें नहीं करते, या उनकी मर्जी के काम नहीं करते। और दूसरी तरफ जाहिर है यही बात हिंदुस्तान वालों पर अप्लाई होती है। लेकिन उसके जवाब में अगर आप समझते हैं कि आपने एक बेहतर माशरे के लिए आप काम कर रहे हैं, तो फिर आपको पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के जो आम आदमी है वहाँ, मतलब पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले कहा है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी ये तंग नजर कौम परस्ती मौजूद है, और शायद उसी के रद्द अमल में ही ये कश्मीरियों में आई है। लेकिन हमें इससे ऊपर उठना है, क्योंकि इस तरह की सोच के साथ अगर आपको कुछ आजादी मिल भी जाए, कुछ इख्तियार मिल भी जाए, तो उसके नतीजे में आजादी किसी को नहीं मिलेगी, सिर्फ खून खराबा ही होगा। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये एक रुझान मैंने नोट किया, और मैंने सोचा कि इस प्रोग्राम में आज उसको मैं जो है ना इज़हार कर दूं। तो बहरहाल ये जो जिम्मेदारी है इस थाने की, वो बहुत सी मुमकिना उसकी जिम्मेदार हैं जो सरकारी इदारे, पॉलिटिशियंस, और जो वहाँ को उसको मैनेज करने वाला जो महकमा सियाहत अगर कोई है, तो वो सब इसकी तहकीक या इसकी जो
इंक्वायरी है उसका उसके सब्जेक्ट होने चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए। कोई पूछेगा नहीं पूछेगा आई डोंट नो। जाहिर है ये काम तो फिर मकामी जो अल्टरनेटिव सियासत वाले हैं, ये उनका काम ये बनता है कि वो जो हुआ है और जो इसकी वजह है वो उसके उसको उसके उसका पता चलाने के लिए दबाव डालें हुकूमत पर सियासी तरीकों से, नफरत से, या मतलब अपनी एक उस उन लोगों के खिलाफ इस तरह के ख्यालात का इजहार करके। सोशल मीडिया है, जाहिर है बहुत सी चीजें सामने आ जाती हैं, पहले होती होंगी शायद सामने नहीं आती थी, तो उस वजह से मैं जरूरी समझा है कि उसको भी पिन पॉइंट किया जाए। तो जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, खुद मुख्तार कश्मीर के लिए, कौमी आज़ादी के लिए, खुशहाली के लिए मुतबादल सियासत, कि ये लोग जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, हम करेंगे, या ये जो कर रहे हैं इससे लोगों को नुकसान हो रहा है, हम लोगों के साथ खड़े हैं। तो जाहिर है ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही पॉजिटिव बात है, लोगों के साथ खड़े होकर। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा कि लोगों को कहते हैं जी ये लोग फिर इनको वोट दे देते हैं, देखो यहाँ क्या हुआ है। तो भाई वो अल्टरनेटिव क्या है उनके पास? आम आदमी के पास अल्टरनेटिव क्या है? क्या है उनके पास? आप कहते हैं हम हैं अल्टरनेटिव, लेकिन आप कहां पर हैं? तो ये अगर हम लोगों को नहीं समझ सकते, जो हमारे लीडर हैं वो लोगों को नहीं समझ सकते, तो ये लोगों का कसूर नहीं है, ये लीडरों का कसूर है। और लोग जो है वो रोजमर्रा हकायक के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, वो बहुत कुछ जानते होते हैं जो हम नहीं जानते। हम ऊपर से बैठ के ये समझते हैं कि वो आए और हमारे साथ नारे लगाएं और हमें जो है ना हम ये हुकूमत बदल देंगे और हम ठीक कर देंगे सब कुछ। ऐसा जाहिर है वो जानते हैं कि हमारे पास नारे हैं, हमारे पास ख्वाब हैं, हमारे पास नजरिया है, हमारे पास बातें हैं, लेकिन अमली तौर पर कैसे होगा ये उनको नजर नहीं आ रहा। शायद हमको आ रहा होगा, उनको नजर नहीं आ रहा, एक आम आदमी को। और उस आम आदमी को दिखाना, समझाना, ये उसका काम नहीं है, ये उन लोगों का काम है जो कहते हैं कि हम मुतबादल हैं। तो मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अपना, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।